बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। बगैर सबूत इल्जाम लगाने की भारतीय रिवायत बरकरार। उड़ी सेक्टर हमले के बाद भारतीय सरकार और मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने पर बज़िद। उड़ी वाकया एक हमला था या हादसा, कहानी में झोल दिखाई देने लगे। नरेंद्र मोदी नवंबर में होने वाली सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में शरीक नहीं होंगे, भारतीय मीडिया का दावा। उधर भारत में बांग्लादेशी सफीर ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौजी कार्रवाई की हिमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान के नाम खत। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मुजालिम का नोटिस लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का मुतालिबा। 2 रोज बाद जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। कप्तान का 30 सितंबर को रायबंद मार्च का ऐलान। हुकूमती मस्टंडे रास्ता न रोकें, बहुत मार पड़ेगी। इमरान खान की वार्निंग। खान दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। ज़ईम कादरी की जानिसार फोर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 25 तारीख से पहले जलसे का मुकाम और रूट तब्दील करें, वरना कारकुन जज्बातियत की हुदूद क़यूद से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। हम सब 2 ही मौजू हैं। एक तो जो पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी अब उड़ी वाक़े के बाद पेश आई है, उस पर हम तफसील से बात करना चाह रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म जो गए हैं न्यूयॉर्क में, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे उस तनाजुर में। और दूसरा जो मुल्की सियासत जिसकी सुर्खी भी आपने देख ली रायबंद मार्च की। आप उड़ी के वाक़े का जिक्र करते हैं तो ताज़ा तरीन से शुरू करें या जब से वाक़या शुरू हुआ वहां से शुरू करें? कोई ताज़ा भी खबर है बड़ी दिलचस्प। क्या खबर है? एक तो भारतीय आर्मी का बयान अभी सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि परपेट्रेटर्स को सजा देने का हक रखते हैं, किसी भी वक्त किसी भी जगह कार्रवाई कर सकते हैं जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक होगी। एक तो ये, और फिर उनकी इस ख्वाहिश पे जो भारत के बांग्लादेश के जो भारत में सफीर हैं सैयद मुअज़्ज़म अली, उन्होंने एक भारतीय टीवी चैनल न्यूज़ 18 से गुफ्तगू की। उनसे पूछा गया कि आप अगर भारत को ऐसी कार्रवाई करता है फौजी पाकिस्तान के खिलाफ तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल, हमारा मुल्क इसकी हिमायत करेगा। तो खंजर चलेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वाह। ये इन्होंने एक कार्रवाई की थी बर्मा में। जी हाँ, कुछ चंद महीने पहले, और कोई साल भर पहले मेरे ख्याल। और ये पाकिस्तान ना तो बर्मा है ना बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश का जो सफीर है जिसने क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, यानी वो भारत की हमायत करेगा तो भारत की ताकत में क्या इजाफा हो जाएगा। और वो खुद पैदावार है भारतीय जारहियत की, मुल्क जो है। और खुद मोदी साहब इसका एतराफ कर चुके हैं ढाका में जाकर। जी हाँ, बड़े और पूरी दुनिया के सामने। यानी ये पाकिस्तान को जो दर्स दे रहे हैं, इनकी अपनी औकात ये है और अपनी इनकी हैसियत ये है और अपनी इनकी तारीख ये है कि उन्होंने बांग्लादेश में मदाखलत करके वहां एक मुक्ति बाहिनी तैयार की, वहां नफरत फैलाई, अपने एजेंटों के जरिए से एक फौजी कार्रवाई का आगाज किया, फसाद बर्पा किया और फिर बाद में फौजी इक़दाम किया। और इस तारीख के साथ और इस पस मंजर के साथ भारत किस मुंह से पाकिस्तान को कहता है कि उसने कार्रवाई की? और एक बात, दूसरी बात, ये जो कार्रवाई उड़ी में हुई है वहां तो अमवात हुई हैं डिपो में आग लगने से। बिल्कुल, वो मैंने रिपोर्ट भी एक तैयार की, पेट्रोल का जखीरा था। जी, जिक्र किया मैंने। और उससे हलाकतें हुई हैं। और ये जो उड़ी है ये चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 20 किलोमीटर चंद किलोमीटर ही हुए नहीं। अब सवाल ये है कि भारत जो कश्मीर में कर रहा है
100 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لوگ نابینا ہو چکے ہیں، ان کے خلاف مرچی بم استعمال ہو رہے ہیں. پہلے پیلٹ گن تھی. ہاں جی، پہلے یہ چھڑے دار بندوقیں استعمال ہو رہی تھیں. اور عید کی نماز جو ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے، عید کی نماز جو ہے جو جامعہ مساجد ہے سری نگر کی وہاں نہیں ہو سکتی. تو جب آپ یہ قیامت برپا کر دیں گے تو کوئی کشمیر کے نوجوان 2 یا 4 جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ کاروائی نہیں کر سکتے. ریئیکشن میں بالکل بالکل، یعنی ان کو کون سا ایسا کوئی ہتھیار استعمال ہوا ہے، کون سا کوئی ایٹم بم استعمال ہو گیا جو پاکستان سے درآمد کیا گیا، اور اس کے لیے پاکستان سے کسی چیز کو درآمد کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو کشمیر کے لوگوں پر جب جینا دوبر کر دیا گیا، زندگی حرام کر دی گئی، اس کے بعد ان میں سے کوئی سرپھرے جو ہیں انہوں نے کوئی واردات کر دی، اگرچہ اس بارے میں بھی شک پایا جاتا ہے. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خود وہیں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ کشمیری مجاہدین نے یہ کام کیا ہے، تو کوئی اس کے لیے کون سی سپورٹ کی ان کو ضرورت تھی، کون سی لاجسٹک سپورٹ ان کو چاہیے پاکستان سے. یہ تو کشمیر کے اندر تو بچہ جو ہے وہ ابھر رہا ہے، کھول رہا ہے. 8-10 سال کے بچے جو ہیں وہ ہاتھوں پتھر اٹھائے تھے، اور ابھی ایک بچہ جو ہے چھوٹا، اس کو جناب یہ چھلے دار بندوقوں سے چھلنی کیا اور اس کی میت جو آپ نے دیکھی، اور ہزاروں افراد کرفیو کے باوجود جنازہ پڑھنے نکل آئے اس کا. ایسے ہی تو یہ جو فضا بھارت نے پیدا کر دی ہے کشمیر میں، اس کے بعد یہ ایک واردات ہوئی ہے، کئی وارداتیں ایسی ہو سکتی ہیں، کئی ایسے حملے ہو سکتے ہیں، کئی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں. تو بھارت کے جو نیتا ہیں اور جو فوجی کمانڈر ہیں ان کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ یہ روٹ کاز تلاش کرے، وجہ تلاش کرے اور کشمیر کے مسئلے پر بات چیت کا آغاز کرے، کشمیریوں کے ساتھ بات چیت کرے، پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے اور دیکھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے حل ہونا چاہیے. کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اور کہا یعنی درد ہو رہی ہے آپ کے پیٹ میں اور مالش کر رہے ہیں آپ سر کی. ٹھیک ہے، تو یہ جتنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے اور ان کو کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ابھی راحیل شریف صاحب نے اس دن کہا تھا نا کہ پاکستان پہلے مضبوط تھا، اب ناقابل تسخیر ہے. بالکل، آج بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان اس خطے میں اکیلا نہیں ہے، پاکستان کے دوست ہیں اور یہاں موجود ہیں، اس کے ساتھ وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں جارحیت کے خلاف. اس لیے اور بھارت جو ہے اس کو ہوش کے نوخر لینے چاہیے. اگر اس کے پاس کوئی ایسی شہادت ہے کہ یہاں سے کوئی کاروائی ہوئی ہے وہ ثبوت پیش کرے. بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں آپ آئیں جنرل اسمبلی میں جا کے کہیں ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل بنا دیں، انویسٹیگیشن کروا لیں. آپ تو یو این او کے جو ہائی کمشنر ہیں ہیومن رائٹس، ان کو اجازت نہیں دیتے وہاں جانے کی. وہ راد حسین انہوں نے کہا ہمارا ایک ڈیلیگیشن بھجوائیے، وہاں کمیشن بھجوائے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں. پاکستان نے تو خوش آمدید کہا، پاکستان نے کہا بالکل بسم اللہ آئیے. انہوں نے کہا ہم اپنے ملک میں آنے نہیں دیں گے. کس چیز سے ڈرتا ہے جو اجازت نہیں دیتا؟ آپ نے جو تندور بنایا ہے نا اس میں آپ خود جلیں گے، چتا ہے یہ آپ کی. ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو بھارت کے میڈیا پر لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، اس کے جو فوجی کمانڈر شور مچا رہے ہیں، اس کے جو راجناتھ اور اس طرح کے جناب دوسرے کٹ پتلے وہ جو چیخ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکستان میں آئے اور سٹرائک کر کے دکھائیں. وہ سناتا بھی انہوں نے کیا کہا اور پھر دیکھیں ان کا حشر کیا ہوتا. آپ کا تبصرہ بھی اس پر درکار ہوگا، لیکن سب سے پہلے جو اڑی کا واقعہ ہے اس پر ایک رپورٹ نہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. دیکھیے. تحقیقات سے پہلے ہی الزامات کی بھارتی روایت اڑی سیکٹر حملے کے بعد ایک بار پھر دیکھنے کو ملی، جب سری نگر کے شمال کی جانب 105 کلومیٹر دور واقع اڑی قصبے میں بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں صبح 4 بجے کے قریب حملہ آور گھس آئے. بھارتی حکام کے مطابق 5 گھنٹے تک علاقہ دھماکوں اور فائرنگ سے گونجتا رہا، جس میں 17 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے اور 4 حملہ آور بھی مارے گئے. حملے کے فوری بعد بھارتی میڈیا اور نیتا ہوش کھو بیٹھے اور ثبوت کے بغیر حملے کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے دیا. یہی نہیں بلکہ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے تو پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیتے ہوئے اسے عالمی سطح پر تنہا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا. یاد رہے کہ گزشتہ 14 برسوں میں بھارتی فوج پر ہونے والے حملوں میں یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا حملہ تھا.
इस वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने आपस में राब्ता किया, जिसके बाद भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चारों हमलावरों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था और इनके पास कुछ ऐसी अशिया थी जिन पर पाकिस्तान की मार्किंग थी। जवाब में पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने बेबुनियाद और कबल वक्त इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अपने भारतीय हममनसब को कहा है कि अगर उनके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर कार्रवाई की जा सकती है तो फराहम किए जाएं। उड़ी वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से सिर्फ 2 दिन बाद यानी 21 तारीख को खिताब करने वाले हैं। माजी में भी ऐसे मौक़ों पर भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात खराब किए जाते रहे हैं और मार्च 2000 में उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर श्रीनगर के करीब 35 सिखों के कत्ल का इल्जाम भारत सरकार ने हुर्रियत पसंदों पर आयद किया था। भारतीय मीडिया और सरकार के बयानात पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि कहानी में काफी झोल है। असल वाक़यात और मीडिया पर फराहम की गई मालूमात कुछ और ही हक़ाइक़ बताती हैं। पहले कहा गया कि हमला ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुआ, फिर मालूम हुआ कि हमला डोगरा बटालियन पर हुआ। इसी तरह हलाक के खैमे में आग लगने से हुई, जिसमें हादसाती आग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि इस कैंप में ऑयल डिपो भी वाक़या है। सवाल ये भी उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खिफ़्फ़त से बचने के लिए इस हादसे को हमला बनाकर पेश किया गया। मकबूजा वादी में मुसलसल 73वें रोज भी कशीदगी है, जिसमें अब तक 100 से जायद कश्मीरी शहीद जबकि 700 जख्मी हो चुके हैं। ऐसे में मोदी ने जनरल असेंबली में खुद खिताब करने की बजाय वजीर खारिजा सुषमा स्वराज को आगे कर दिया। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी 17 सितंबर को रूस के दौरे पर जाना था, लेकिन इस दौरे को भी हमले से 1 रोज पहले मनसूख कर दिया गया। मजीद गौर किया जाए तो मालूम होता है कि उड़ी का इलाका हिंदू अक्सरियत का हामिल है, जहां सख्त सिक्योरिटी इंतजामात हैं। ऐसे में वादी की बजाय मुश्किल टारगेट का इंतखाब करना भी अजीब मालूम होता है। भारत की जानिब से एलओसी पर लेजर बार्ड नस्ब है, जिस पर भारतीय फौज दिन रात गश्त पर मामूर है और ऐसे में दरअंदाजी कैसे मुमकिन है। हसास मकामात से होकर बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाना और फिर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस भारतीय फौज को कानू कान खबर न होना भी मामले को मशकूक बना देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वजीर आज़म नवाज शरीफ के खिताब में कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का मामला उठाने से पहले ही भारत ने ड्रामा रचाया ताकि बैनुल-अक़वामी हमदर्दियां हासिल की जा सकें। उड़ी वाक़े के बाद उठने वाले बेशुमार सवालात और शामी साहब का तज्ज़िया आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। शामी साहब, क्या भारत वाकई अब पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत करना चाह रहा है या उसने मुसल्लत कर दी है? नहीं, भारत शौक से जो चाहता है करे, उसको नाक चने चबवा दिए जाएंगे। 2 एटमी ताकतों के दरमियान ये पहली जंग होगी दुनिया की तारीख में, दुनिया की तारीख में, और इसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है। अगर भारत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भारत पाकिस्तान को सफाए हस्ती से नहीं मिटा सकता जब तक कि खुद न मिट जाए। और अगर वो ये आग का खेल खेलना चाहता है तो हमें पीछे नहीं पाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कल इस वाक़े के बाद देखिए एक बात सुने, आपने भी ये बात कही है कि ये भारत का अपना किया हुआ नाटक हो सकता है। ये बात डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने भी लिखी है, ये बात सराजुल हक साहब ने भी कही है। हमारे यहाँ कई मुबस्सरीन ये बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत की अपनी जो है वो ये खेल खेल सकती। मैं इसकी इस हद तक नहीं जाता। अच्छा, मैं कहता चलिए ठीक है, मान ली बात कि हमलावर ही थे, कश्मीरी थे, ठीक है, नौजवान थे, जांबाज थे, तो इससे पाकिस्तान जो है उसका ताल्लुक कैसे साबित हो गया? क्या लेना देना? आपने जो कश्मीर में जो दुर्गत बना रखी है कश्मीरियों की, जो लोग पूरे कश्मीर को जो कैद खाना बल्कि मजबा खाना बना रखा है, उसके बाद आप तवक्को करें कि आपको वहां से फूलों के हार पहनाए जाएंगे और जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे और ये जो आपकी फौज है उसके लिए अतराफ में आंखें बचाई जाएंगी। तो ये होगा, ये फितरी है। अगर ये रद्द अमल हुआ है तो फितरी है पाकिस्तान का, इससे क्या ताल्लुक है? ठीक है, आपने खुद जो कांटे बोए हैं वो काट रहे हैं आप, और मजीद काटेंगे। बिल्कुल ठीक। अब मैं इस वाक़े के बाद फिर जिस तरह से रिटायर्ड भारतीय जर्नैल जिस तरह से उन्होंने तज्जिए किए, कुछ साबिक सफीर जो थे उन्होंने जो बातें की, कुछ तज्जियाकार जो पूरा दिन एक माहौल बनाए रखा इंडियन चैनल्स पे, वो देखने के काबिल था क्योंकि उसमें जहर था, सिर्फ जहर। अब ये जरा देखिए, मारूफ रजा साहब हैं,
یہ ایڈیٹر ہیں ایک چینل کے انڈین کے, اور انہوں نے کیا گفتگو کی کہ بھارت کو کیا کرنا چاہیے, ذرا میں وہ دکھا رہا ہوں آپ کو. POK, which is the home for all these terror groups, is Indian territory as per the accession of Kashmir, which led to the creation of Pakistan under the rules of partition. If we don't emphasize that point internationally, we are doing ourselves a disservice. So if Mr. Modi has made this point from the ramparts of Red Fort, Mr. Modi's government now must go the whole hog and tell the world that we are taking action on our territory against terrorists who operate against us, whether they operate in Kupwara, they operate in Anantnag, they operate in Uri, or they operate from Muzaffarabad and Mirpur. They are terrorists who operate from Indian territory. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کیونکہ ہمارا علاقہ ہے, ادھر کارروائی کرنا ہمارا حق ہے, کرنی چاہیے. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خود بھارت نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ بات تسلیم کی کہ یہاں ایک ریفرینڈم ہوگا, استصواب رائے ہوگا, اور کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے. معاہدہ شملہ میں بھی یہ لکھا گیا کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا, اقوام متحدہ کے اصولوں کی روشنی میں. یہ کس ہوا میں رہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, پوری دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ. بالکل ٹھیک. اور دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو بھارت کا حصہ سمجھتا ہو کشمیر کو. ہر ملک کے نزدیک کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. اور اگر یہ جو منطق ہے کہ ہمارا علاقہ ہے تو آپ پھر لے لو اپنا علاقہ, ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. بالکل ٹھیک. اب یہ ایک سابق سفیر تھے پاکستان میں انڈیا کے, پارتھا بھارتی. اب ذرا ان کا انالیسس دیکھیے کہ وہ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کہ جی یہ جناب کریں آپ, دیکھیے. One, the counter pressure diplomatically. Two, the counter pressure covertly, and Arnab, you will permit me not to go into details of the covert capabilities or potential we have at the present moment, but we can do it. And we can cause them a huge amount of pressure covertly. Third point I would like to say is, with regard to the diplomatic and military. Diplomatically, I think the time has come now to turn the squeeze on Pakistan economically. I think isolate it in SAARC. Agree. Bangladesh and Afghanistan would be quite happy to join us. So turn the squeeze, isolate Pakistan and deal with Afghanistan through Iran. Point number one. Point number two, I think the human rights lobbies should be activated all over the world on Balochistan. Third, and I would say this, leave it to the military. Please don't micromanage things like you've tried in the past. Leave it to the military to deliver a response at a time and place of their choosing. یہ سابق سفیر تھے. یہ ان کو ہوش و حواس کو بیٹھے جیسے مت ماری گئی نا, جیسے راجناتھ کی ماری گئی. بھائی بات یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں خفیہ سرگرمیاں شروع کریں. بالکل کہہ رہے ہیں, کریں, پہلے بھی آپ کر رہے ہیں, مزید کریں. آلریڈی کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا تھا, وہیں سے پکڑا گیا تھا. بلوچستان کے تو چپے چپے پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کا پرچم لے کر, اور جتنا یہ کارروائی کریں گے پاکستان میں اتحاد پیدا ہوگا, بالکل پاکستان متحد ہوگا اتنا. اور یہ پھر کہہ رہے جی ہم تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو بلوچستان میں ہو رہی. او بھائی آپ اپنے ہاں دیکھیے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آپ ہیومن رائٹس کمیشن کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے. 73 سے کرفیو بلوچستان میں نہیں ہے, مقبوضہ کشمیر میں ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہے. تو آپ زہر اگل رہے ہیں, شعلے اگل رہے ہیں, ان شعلوں میں آپ خود جلیں گے. اور یہ بھارتی فوج جو ہے فیصلہ کرے گی تو پاکستانی فوج بھی جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ بات کسی بھول میں رہے ہیں. ایک انڈین فوج کے سابق جنرل ہیں, جنرل بخشی, وہ بڑی بڑی مونچھ والے, آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا. وہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر انڈیا یہ نیوکلیئر ویپنز کی بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ ہے, یہ ان کا سب دھول ہے, کچھ نہیں ہے. انڈیا اگر سٹرائک کرے تو 800 برس تک پاکستانی پنجاب میں فصل نہیں اگے گی. تو جو پاکستانی پنجاب میں ہوگا تو ان کے ہاں کیا ہوگا؟ ان کے ہاں بھی 1600 سال تک فصل نہیں ہوگی. کچھ شرم کرنی چاہیے, کوئی اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کی حد ہوتی ہے. آپ عقل کے ناخن لیں, ہوش کے ناخن لیں, مسئلے کو حل کریں. جو فساد جس سے پیدا ہو رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. اور یہ دیکھیں جابر, آپ دیکھیں برطانیہ ہے,
اس کا حصہ ہے اسکاٹ لینڈ. بالکل. انہوں نے کہا ہم ریفرینڈم کرائیے کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے کہ نہیں. یہ ہوتی ہے جمہوری حکومتیں. ریفرینڈم کرا دیا انہوں نے. یہ یہاں انہوں نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کر یہ بات مانی ریفرینڈم ہوگا, کشمیر ان کا حصہ نہیں ہے, جابرانہ قبضہ ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں, ہم وہاں لوگوں کو اپنی رائے نہیں ظاہر کرنے دیں گے. پھر یہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش افغانستان ہمارے ہر اقدام کی سپورٹ کرے گا, ان کو سارک سے نکال باہر کریں, اکنامیکلی ان پہ پریشر ڈالیں. بالکل. بنگلہ دیش دیکھیں نا, سارک سے نکالنے کے لیے بھی کنسنسس چاہیے. سارک سے اگر چلیے پاکستان چھوڑ دیتا ہے سارک, تو سارک بنا لیں پھر اس کے بعد. پاکستان یہ بھول میں ہے, بنگلہ دیش اور افغانستان اتنے, یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتے, انڈیا مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور سارک میں کون سا کوئی پاکستان کو جناب جھولے جھلائے جا رہے ہیں. سارک تو ایک تعاون کی, اکنامک تعاون کی تنظیم ہے. جیسے مودی صاحب اب نہیں آ رہے نومبر میں, آپ نہیں کرنا چاہتے, مودی صاحب نہیں آنا چاہتے, سنا ہے تم روٹھے ہم چھوٹے. ٹھیک. جس طرح جو نقصان آپ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا. اچھا, اب اس واقعے کی ٹائمنگ کا بھی ذکر کریں گے, بالخصوص وزیر اعظم صاحب نیو یارک میں ہیں, لیکن اس سے پہلے بریک ہے, اور بریک سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ اب یہ جو کشیدگی ہے دونوں ممالک کے درمیان, یہ کہاں تک جاتی ہے آپ محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی کئی بار سرحدوں پہ فوجیں آئیں, کشیدگی جو ہے, لیکن آپ کو سنجیدگی زیادہ دکھائی دے رہی ہے. کشیدگی جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے. ہم اس پہ مٹی کا تیل نہیں چھڑکنا چاہتے, اس پہ پانی ڈالیں اور اس کی اور بتائیں دنیا کو. آپ کمیشن مقرر کروا لیں, آپ اپنا موقف ثابت کریں, آپ کشمیر میں آنے دیں لوگوں کو, اقوام متحدہ کو, تاکہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے وہاں, اور یہ رد عمل جو ہو رہا ہے کس چیز کا ہو رہا ہے. تو پاکستان آپ کو سرحد پہ آتی دکھائی تو نہیں دے رہی؟ پاکستان ہمیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا. ہاں, کیا عشق نے سمجھا ہے, کیا حسن نے جانا ہے. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. بڑے بڑے ہم نے پوری تاریخ ہماری 1000 سال ہو گئے اسی کشمکش میں. اور جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا بھی تو بڑے حالات. ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. جارحیت جو کرے گا وہ منہ کی کھائے گا, اور پاکستان جارحیت نہیں کرنا چاہتا. پاکستان بالکل عقل کی بات سننے کے لیے تیار ہے. پاکستان کو ایکشنیبل انٹیلیجنس دی جائے, پاکستان اس کے لیے کارروائی کے لیے تیار ہے. مگر آپ کے خوابوں کی بنیاد پر اور خیالوں کی بنیاد پر اور الزاموں کی بنیاد پر ہم اپنا سر جو ہے جھکا نہیں سکتے آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک. ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر اس واقعے کی ٹائمنگ کا ذکر کریں گے, بالخصوص اس وقت جب وزیر اعظم نیو یارک میں ہیں اور جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, مودی سرکار جو ہے وہ صبح سے مودی صاحب کئی میٹنگز کر چکے ہیں کیبنٹ کی, منسٹرز کے ساتھ, انڈین آرمی چیف کے ساتھ, اور اب انہوں نے حکم دیا کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں اور ہوم منسٹر ہیں اور آرمی چیف ہیں وہ مل بیٹھیں اور کچھ اسٹریٹجی ڈیزائن کریں. تو اس ملاقات کے بعد جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اپنے ریسورسز کے حوالے سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ڈوزیئر ڈپلومیسی ختم کرنے کا بالکل فیصلہ کر لیا گیا ہے, کوئی ڈپلومیٹک جو نیگوسیشن ہے وہ اب نہیں ہوگی, اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو علیحدہ کیا جائے گا, اور جو ایکشن کرنے کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ آلریڈی آن گراؤنڈ کچھ کارروائیاں کی جا رہی ہیں, جس کا اشارہ پاکستان کی سرزمین تھی, اور بہت جلد لوگوں کو دکھائی دے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن ہم اسے اناؤنس نہیں کریں گے. یعنی پاکستان کی سرزمین پر جو تقریبی کارروائیاں ہیں ان میں شدت پیدا ہو جائے گی. جی, شدت پیدا کی جائے گی. تو ٹھیک ہے, پہلے بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں تو مزید کر لیں. لیکن یہ دیکھیے, وہ ہمارے ہارون رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ خون کو خون سے دھویا نہیں جا سکتا. صحیح. جتنا یہ آگ لگائیں گے خود اس میں جھلسیں گے. اور عقل کی بات یہ ہے کہ بات چیت کریں. چلیے پاکستان اس کے ساتھ بات میں ہو جائے گی. جو کشمیری ہیں, مقبوضہ کشمیر کے وہاں کی لیڈرشپ, ان سے بات چیت کر لیں, ان کو وہاں معاملہ ٹھنڈا کریں, جو کرنے کا کام ہے. اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, اپنے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں, اور یہ جس طرح کی بڑھ کے نہ ماریں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب نیو یارک چلتے ہیں. اچھا, ایک بات سن لیں. کیپٹن عمیر میاں, ناز بٹ ناجی صاحب, بشارت علی جاوید صاحب, طارق مسعود صاحب, ان سب نے ہمارے نقطہ نظر کی تائید کی ہے. بہت شکریہ جی. اور یہ بھی کہا ہے ناز بٹ ناجی نے, کشمیر کے اخبار نویس ہیں, کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. مگر یہ بات کی بات ہے, بات ہم اس میں کریں گے, اس میں بعد میں بات. نیو یارک سے چلتے ہیں, عثمان شامی صاحب وہاں پہ ہیں کیونکہ وزیر اعظم
ان دنوں امریکہ میں کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے جان کیری سے، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہیں، اور پھر 2 دن بعد ان کا خطاب بھی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے، تو ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم عثمان شامی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عثمان صاحب یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم یہاں پہنچے ہیں تو ان کی کیا سرگرمیاں ہیں، اور یہ جو اڑی کا واقعہ ہے اس کے بعد کیا تبدیلی دیکھتے ہیں، پاکستان کا کیا لائحہ عمل نظر آتا ہے؟ وزیر اعظم گزشتہ روز جو ہے پہنچے تھے اتوار کی دوپہر نیو یارک کے ٹائم کے مطابق، ٹھیک، اور ان کی گزشتہ روز تو کوئی ایسی انگیجمنٹ نہیں تھی، لیکن آج سے جو ہے وہ آفیشیل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح جامی صاحب نے بتایا کہ ابھی ان کی ملاقات ختم ہوئی ہے جان کیری کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے ایک انہوں نے چائنیز پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی، لیکن وہ ریسکیڈول ہوگی ہے، وہ شام کو ہوگی یہاں کے وقت کے مطابق، اور ایک انہوں نے دوپہر کو شرکت کرنی ہے کیونکہ اس سال جو ہے وہ ریفیوجی جو ہے وہ مین تھیم ہے جی ان کے مسائل یو این کی، تو اس کا ایک سمٹ ہے، وہاں پہ وزیر اعظم خطاب کریں گے، پھر برطانوی وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہے، اور پھر سعودی کراؤن پرنس سے بھی وہ ملاقات کریں گے۔ نہیں یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی یا کوئی بات بتائی گئی آپ کو؟ اصل میں یہ جو اپنا اری کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ایسی چیز کمیونیکیٹ نہیں کی گئی براہ راست، آپ اگر کہیں وزیر اعظم کی طرف سے، لیکن جو فارن آفس ہے وہ کافی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے بھرپور اسٹیٹمنٹ جاری کی ہیں، اور جس دن جو ہے وہ یہاں پہ ہم پہنچے تھے اس دن رات کو ملیہ لودھی صاحبہ نے کھانا کیا تھا 2 روز پہلے اپنے گھر پہ، تو وہاں پہ فارن سیکرٹری موجود تھے اور ملیہ لودھی صاحبہ بھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کشمیر جو ہے اس مرتبہ بالکل ہماری یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے، اور جن جن لوگوں سے ہم ملاقاتیں کریں گے تقریباً 11 سربراہان مملکت سے ان کی ملاقاتیں طے ہیں پرائم منسٹر کی 1 to 1، تو وہاں پہ یہ ہر میٹنگ میں یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ کم از کم جو ممالک پاکستان کے دوست ہیں یا قریبی دوست ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا بہت ساری ملاقاتیں ان میں سے ایسے ممالک کے سربراہان کے ساتھ ہیں جیسے سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں، پھر جو ہے چائنیز پرائم منسٹر ہیں، ترکی کے صدر ہیں، ان سے بھی کل ملاقات متوقع ہے۔ میں نے کہا کم از کم ان ممالک کے ساتھ اس مسئلے کو ہم بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے اور کوشش کی جائے گی ان کی حمایت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائے۔ پھر اسی طرح 21 کو وزیر اعظم خطاب کریں گے جنرل اسمبلی سے، اور یہ دوپہر کو ہوگا تقریباً نیو یارک کے وقت کے مطابق، اور امید یہ کی جا رہی ہے، بلکہ امید نہیں ہے تو اب یقیناً یہ بات ہے کہ بڑے بھرپور طریقے سے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ اب ظاہر نظر یہ آتا ہے کہ حکومت پاکستان نے بھی جو ہے یہ 2 ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ہے زوردار انداز میں یہ بھارت کے اس کی جارحیت کا جواب دیا جائے، کم از کم سفارتی محاذ سے، کیونکہ بھارت تو اب بہت دھمکیاں دے رہا ہے، وہاں کے سابق جرنیل، وہاں کے سیاستدان، وہاں کے میڈیا کے لوگ، وہ تو کہتے ہیں بس چڑھ دوڑو، مارو، یہاں تقریبی کارروائیاں کرو، پاکستان سے نمٹ لو، اور یہ ساری زبان جو ہے وہ بڑی آتھیاں ہو گئی ہے، ایک دم جو ہے کل سے صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، تو ایسے میں پاکستان کو بھی تو اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ اس میں کچھ تبدیلی تو کرنی پڑے گی۔ اصل میں یہاں پہ لوگوں کا زیادہ تر یہی خیال ہے، جو آفیشلز بھی ہیں، کہ یہ جو انڈیا نے اتنی اگریسو ٹون جو اختیار کی ہے، یا یہ جو واقعہ یہ ایک کوشش ہے مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی، یا جو پاکستان جو بات کر رہا ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر، ان سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی اور ایک اور طرف معاملات کا رخ موڑنے کی۔ تو ابھی تک تو مجھے پاکستان کی اسٹریٹجی یہی نظر آتی ہے، کم از کم جو بھارتی پروپیگنڈا ہے وہ ایک طرف، لیکن یہ کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اسی طرح سے اٹھایا جائے جس کی جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے، جو پاکستانی عوام بھی یہ سوچ رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے بھارتی، آپ اس کو کہہ لیں جو ہردہ سرائی ہے، اس کا تو کوئی براہ راست شاید اس طرح سے جواب نہیں آیا، لیکن یہ بڑا کلیئرلی کمیونیکیٹ کیا گیا کہ ہم کشمیر جو ہے اس کو ہر سطح پر جو ہے یہاں پہ جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی اچھی طرح سے یہ ایشوز کا تذکرہ کیا جائے گا اور توجہ دلائی جائے گی قوم کی۔ تو آپ دیکھ لیں یہ تو یعنی دونوں طرف جو ہے ایک طرح کا کمپٹیشن آپ کہہ لیں اس کو، ان کے اپنے ٹارگٹس ہیں انڈیا کے، تو پاکستان کو تو بیسکلی چاہیے کہ جو کشمیری عوام ہے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے حکومت اپنا دنیا کی۔ تو میرا عثمان صاحب یہ مجھ سے بتا دیں اب کہ یہ الفابیٹیکلی ہی خطاب کی باری آئے گی، یعنی پہلے انڈیا اور پھر پاکستان، یا ترتیب کو بدلی؟ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ پہلے نواز شریف صاحب بولیں گے اور سشما سوراج کیونکہ وزیر خارجہ ہے اس لیے ان کی پروٹوکول میں ان کی باری بعد میں آئے۔ اچھا ٹھیک ہے وہ ویسے بھی وہ بعد میں بولیں گی، اور یہ کوئی الفابیٹیکلی بھی نہیں ہوتا آرڈر اس کا طے جو ہے۔ ٹھیک ہے
بہت شکریہ عثمان شامی صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے اس صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. سر یہ کس قدر امپورٹنٹ ہوگا پرائم منسٹر کا یو این اسمبلی میں بات کرنا, بالخصوص جب کشمیر جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی بن چکی ہے, اور دوسری طرف یہ خدشہ ہے کہ انڈیا بلوچستان میں بات کرے. دیکھیے پاکستان نے پوری دنیا کی توجہ اس طرح مبذول کرانی ہے, ان کو جھنجھوڑنا ہے, اور اس وقت تمام ورلڈ لیڈرز وہاں ہیں, چینی وزیر اعظم وہاں ہیں, اور آپ دیکھیں اور یہ جو سعودی صدر وہاں ہیں, سعودی عرب کے کراؤن پرنس وہاں ہیں. تو پاکستان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کا بھی ایک بہت اہم موقع جو ہے وزیر اعظم کے ہاتھ آئے گا. اور میرا پاکستان کے سارے دوست جو ہیں کسی بھی جارحیت کی صورت میں پاکستان کے خلاف وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بھارت جو ہے اس کے دانت کھٹے ہوں گے, اور اس کو پھر اگر اس نے جارحیت کی کوشش کی یا کوئی ایسا اقدام کیا تو اس کو خود اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. یہ فاروق صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارے دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس حملے سے اس صورتحال میں کسے فائدہ ہوا, اس کا جو جواب ہے اس میں آپ کی ڈیبیٹ مخفی ہے کہ حملہ اس نے کروایا جس کو فائدہ ہوا ہے. دیکھیے وہ تو بات یہ ہے کہ اس وقت تو بھارت نے توجہ مبذول کرا دی ہے, ایک دوسری طرف ایک دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. گویا کشمیر کے مسئلے کی بجائے مسئلہ بھارت کا کھڑا ہو گیا, حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے. اگر بھارت کا موقف مان بھی لیا جائے تب بھی مسئلہ جو ہے بنیادی کشمیر ہی کا ہے. تو بہرحال جو بھی ہوگا اب انشاءاللہ بہتر ہوگا, دعا کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے, اب ذرا ملکی سیاست کی طرف بھی رخ کر لیتے ہیں. یہاں رائے ونڈ مارچ ہو رہا ہے, خان صاحب نے اعلان کر دیا ورکن کنونشن میں, انہوں نے کہا جی مسٹنڈے جو ہے راستہ نہ روکیں ورنہ بہت مار پڑے گی. تو پھر زعیم قادری صاحب کی بھی آگے سے 30 ستمبر کو جی اعلان کیا گیا ہے کہ وہ رائے ونڈ کی طرف مارچ کریں گے. جی, اور ابھی جو بتایا گیا اڈا پلاٹ جو ہے اس پر ان کا اجتماع ہوگا. جی ہاں, اڈا پلاٹ جو ہے اس سے نواز شریف صاحب کا جو گھر ہے وہ 500 کلومیٹر دور ہے, کیونکہ اڈا پلاٹ جو ہے یہ رائے ونڈ روڈ پر آتا ہے, اور نواز شریف صاحب کا گھر جو ہے جاتی عمرہ جو ہے وہ آپ وہاں سے رائٹ کو مڑتے ہیں اور 5-6 کلومیٹر آگے جا کر وہ گھر آتا ہے. تو اگر اڈا پلاٹ کو انہوں نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے گھر پہ تو نہیں جا رہے. ایک بات تو ہو گئی, اور وہاں وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور احتجاج اپنا جو ہے ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی. تو پھر نون لیگ کو کیا ٹینشن ہے؟ نون لیگ دیکھیے یہ سیاست ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اسی طرح سے نون لیگ جو ہے وہ جوابی طاقت کا مظاہرہ کر رہی. ٹھیک ہے, اب خان صاحب نے جو مخاطب کیا جس طرح ورکرز کو, چلیے ان کو بھی سن لیں, دیکھیں کیا کہا انہوں نے. ایسے پہلے بڑی بڑی بڑکیں لگاتے تھے, متھے رنگ دیاں گا, اور میں کلا ہی کافی ہاں. تو سنو, تو جب میچ شروع ہوتا تھا اور مقابلہ جب سخت ہوتا تھا سب سے پہلے یہ رنگ باز دم دبا کے بھاگتے تھے. میں یہ گلوؤں کو ایک چھوٹا سا میری متبانہ سی ریکویسٹ ہے, مان جائیں, دیکھیں کوئی شرارت نہ کرنا کیونکہ بڑی مار پڑے گی تمہیں. اس کے جواب میں زعیم قادری صاحب نے بہت کچھ کہا ہے, بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ملکی سیاست کا ذکر کر رہے ہیں اور ڈنڈا بردار فورس کے ساتھ بلہ باز فورس بھی سامنے آ گئی ہے, اور جانثار فورس بھی آج زعیم قادری صاحب کے ساتھ موجود تھی جب وہ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. خان صاحب کے جواب میں انہوں نے کہا جی 25 تاریخ کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں, آپ اپنے جلسے کا مقام اور روٹ تبدیل کریں کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے, ہماری ماں بیٹی یہاں رہتی ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے, اس کی جانب آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے, اور ورنہ جو کارکن ہے وہ جذباتیت کی حدود و قیود سے باہر نکلیں گے. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو تو چاہیے کہ اس سبیلیں لگائے, شربت پلائے, ٹھنڈے میٹھے شربت کی, ٹھنڈے میٹھے شربت کی, جیسے حمزہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ مٹھائی پیش کریں گے, قیمے والے نان کھلائے ان کو, اچھا, اور ان کا استقبال کریں. تو اگر وہ قیمے والا نہ کھانا چاہے تو برگر پیش کریں, جو برگر اگر وہاں دیے جا سکیں, برگر اتنی مقدار میں نہیں ممکن ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے, جو برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے, اس کا مفاد اس میں ہوتا ہے کہ ٹمپریچر جو ہے کم ہو, لیکن تو بڑھا رہے ہیں, درجہ حرارت بڑھایا نہ جائے. اس لیے اگر جھگڑا بڑھتا ہے, اگر لڑائی بڑھتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے اپوزیشن کو نہیں ہوتا, گورنمنٹ کو ہوتا ہے, گورنمنٹ کو ہوتا ہے. تو اگر خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے جلسہ کر کے وہ ڈسپرس ہو جائیں گے
تو وہ شوق پورا کر لیں. ٹھیک. اور باقی ڈنڈ بیٹھ کے نکالنی ہے مسلم لیگ نون والے نکالتے رہیں, لیکن عملی طور پر اگر کوئی یہ اقدام کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا, اور ہم نیک و بد حضور کو سمجھا دیتے ہیں. یہ جو فاروق حبیب صاحب ہیں, نوجوان سیاستدان پاکستان تحریک انصاف کے, ریسنٹلی ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنے, ان کا آج فون آیا تھا جناب کہ عابد شریف صاحب کے خلاف ہم نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے فیصلہ آباد میں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے قتل کی اور مارنے پیٹنے کی. ٹھیک ہے, یہ تو جو کرتے رہے, ہم ان کو نہ روک سکتے ہیں نہ ان کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, لیکن ان کی خدمت میں عرض ضرور کر سکتے ہیں کہ بھائی ذرا ٹھنڈے رہیے. ایک طرف ہم انڈیا کے ساتھ نبرد آزما ہے, اس کی دھمکیوں سے نبٹ رہے ہیں, تو ہم آپس میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا نہ کریں. یہ سیاست تو ہوتی رہے گی, لیکن ابھی بھی ذرا حالات کا احساس کریں, نزاکت کا احساس کریں, اور دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کو ہمیں ایک یکجہتی کا پیغام دینا چاہیے. N162 چیچا وطنی ویسے تو ہمارے حسن نثار صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ جو مسلم لیگ کے جالے تھے تو یہ 1999 میں کہاں تھے, اس وقت کہاں بھاگ گئے تھے, تو یہ بڑا تانا دیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے وزن تانا, ہاں بات یہ کہ جب آپ کو اس وقت آپ کو کوئی ڈنڈ بیٹھ کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو زور بازو دکھانے کی ضرورت ہے, اس وقت تو صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, اور صبر جو ہے انہی کے ساتھ جو ہے پھر بازی ہوتی ہے. یہ ایک بائی الیکشن آج چیچا وطنی کا, اس کا بھی ذکر کر لیں. یہ N162 ہے, یہ رائے مرزا اقبال صاحب ہیں. رائے حسن نواز جو ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, اور وہ ان کو ڈسکوالیفائی ہو گئے, تو انہوں نے یہ سیٹ جیتی تھی کیونکہ ان کے مخالف امیدوار نے یہ پٹیشن کر دی کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں ڈکلیئر ٹھیک طریقے سے نہیں کیے. اب وہ انہوں نے اپنا موقف ثابت کر دیا, اور یہ ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا, ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. اب ان کی طرف سے رائے مرتضی اقبال جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں, اور مسلم لیگ نے اپنا امیدوار چنا ہے توفیل جٹ کو, اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے شہزاد چیمہ صاحب ہیں, اس کے بعد ابھی یہ ہیں 293 پولنگ اسٹیشن, 3 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں. جو 136 کے قریب پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ آئے ہیں وہ بڑے دلچسپ نتائج دے رہے ہیں. نون لیگ کے چوہے توفیل جٹ صاحب 37,897 ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں, اور جو رائے مرزا اقبال صاحب ہیں یہ 32,343 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر, چند ہزار ووٹوں کا فرق ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کے شہزاد چیمہ صاحب 1100 ووٹس کے ساتھ تیسرے نمبر. 1100 ووٹ. اب دیکھیے یہاں ایک بات سن لیجئے کہ جو پہلے ضمنی انتخاب 2 ہوئے ہیں پنجاب میں, جو ان کا اعلان ہے وہی اس ضمنی انتخاب کا اعلان. بالکل ٹھیک. حتمی نتیجے میں جو بھی امیدوار جیتے, مقابلہ پی ٹی آئی کے اور مسلم لیگ ان کے درمیان ہے, اور یہی میدان لگے گا. یہی 2 بڑے فریق ہیں جو اگلے عام انتخابات میں کا مقابلہ کریں گے. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محمد علی آغا صاحب جو ہمارے سابق سیکرٹری محکمہ اطلاعات کے پنجاب کے, اور آج کل کمشنر ہیں فیصلہ آباد ڈویژن کے, بڑے نیک سیرت اور بڑے اچھے افسر ہیں, بڑے دیانتدار. اور ان کے والد جو ہیں آغا رفیق حسین, ان کا انتقال ہوا کراچی میں, اور آج ان کے لیے قرآن خوانی بھی ہوئی, اور ایک اکلوتے بیٹے ہیں یہ اپنے والدین کے, اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اور ان کی آغا صاحب کی درجات بلند کرے, ان کی مغفرت فرمائے. جی, ہمارا پروگرام وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.